कराची टीवी तरफ़ां अदब दोस्त इल्म दोस्त दोस्तनि खे सलाम ऐं हिन प्रोग्राम ॾिसंदड़ समूरनि साथियुनि खे सलाम। मां वक़्तु बि प्रोग्राम कंदो आहियां। घणे क़दुरु मुंहिंजो जेको आहे महवर उहो आहे अदब जे हवाले सां। उन में सिंधी अदब आहे, उर्दू अदब आहे। अॼु मां कराची ऐं पंहिंजो शहर जे हिसाब सां ऐं सिंध पंहिंजे सूबे जे हवाले सां बल्कि पाकिस्तान जे हवाले सां हिकिड़ो वॾो नालो आहे सैयद काशिफ़ अली रज़ा साहब। त उन सां पाण जेको आहे सो मुख़्तसर ॻाल्हि ॿोल कबी जेका तव्हां जेको आहे कंदव। काशिफ़ रज़ा साहब आदाब। अच्छा, आपकी हवाले से जो 3 तो आपने शायरी की किताब लिखी, एक आपका नावल है, नावल पे शायद आपको कोई अवार्ड मिला था, तो कुछ बताएंगे कि वो अवार्ड किसकी तरफ से, या शायरी की किताब जो है आपकी वो से ज़्यादा आई हैं, या नसर पे कितना लिखा है? 3 मेरी शायरी के मजमूए आए हैं। एक नावल आया, उसको यूबीएल प्राइज़ फॉर फिक्शन मिला था 2020 में, और उस नावल का जर्मन में भी तर्जुमा हुआ। शायरी के मेरे मजमूए 3 आए हैं। तीसरा मजमूआ इस साल आया है, उसको KLF प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो नसरी नज़में लिखता हूँ, आज़ाद नज़में और गज़लें। अच्छा काशिफ़ साहब, आप आलमी अदब पे बड़ा वो रखते हैं और आपने काफ़ी तर्जुमे भी किए हैं, नोम चांद का भी तर्जुमा किया है। तो आप आलमी अदब को और पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू अदब है या सिंधी अदब है, तो उनको आप किस तरह देखें कि हमारा जो अदब है उस आलमी अदब के मयार के ऊपर है, या उसमें कुछ, क्योंकि पाकिस्तानी जो है लिटरेचर वो अंग्रेज़ी में बहुत कम ट्रांसलेट हुआ है ना, तो लोगों को बहुत कम पता होता है। हाँ, नहीं, आलमी अदब में देखना पड़ेगा कि किस की मुल्क की बात कर रहे हैं। मसलन आलमी अदब में अफ्रीका का अदब भी है, ये लैटिन अमेरिका का भी है, ये जो वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनका भी है। तो जो अदब आलिया है जैसे बरतानिया का है या यूरोप का है, तो फ़िक्शन में तो हम काफ़ी मेरा ख़्याल है पीछे हैं, और उसकी शायरी का उसका तर्जुमा करने की भी ज़रूरत है जो फ़िक्शन हमने लिखा है। लेकिन शायरी हमारी बहुत ज़बरदस्त रही है, उर्दू की शायरी, जिससे मैं ख़ास तौर पर ज़्यादा आगाह हूँ। बाकी जो हमारी हर सूबे की कौमी ज़बानें हैं, उनकी शायरी भी बहुत उम्दा रही है। और तराजुम जो भी हुए हैं, जैसे रूमी का तर्जुमा फ़ारसी से हुआ तो लोगों को पता चला कि रूमी कितना बड़ा शायर था। इसी तरह भिटाई का तर्जुमा हुआ तो लोगों को पता चला दुनिया भर को। तो इसी तरह हमारी जो शायरी है उसका मयार तो बहुत आला है, उसका तर्जुमा और अच्छा तर्जुमा करने की ज़रूरत है। फ़िक्शन में हमें बहुत कुछ अभी यूरोप से, अमेरिका से, मगरबी फ़िक्शन से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी बित्ता है वो तो बहुत है, हमारे पास वाक़यात तो बहुत हैं जो कि दुनिया तक पहुँचाए जाने चाहिए, मगर उस पर अभी तक वैसा फ़िक्शन लिखा नहीं गया है। अच्छा, फ़िक्शन में भारत हमसे आगे नहीं है? भारत या तो दीगर जो ममालिक हैं, बांग्लादेश है? नहीं, भारत में जो बहुत सी उनकी कौमी ज़बानें हैं उनका फ़िक्शन बहुत तरक्की कर रहा है, जैसे तामिल है, मलयालम है। अभी एक कन्नड़ ज़बान की एक अदीबा थी, उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ, उसको इंटरनेशनल बुकर उसको मिला। तो उनकी जो जनूब की ज़बानें हैं उनमें तो बहुत अच्छा अदब तख्लीक किया जा रहा है। और शुमाल में भी हिंदी की एक अदीबा हैं, उनको उनके हिंदी नावल पर मैन बुकर इंटरनेशनल मिला। तो उनकी असल में आउटरीच बहुत है इंडिया की, और उसका नाम बहुत है कि दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, बल्कि अब तो शायद सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। तो उसकी वो ग्लोबल रीच बहुत है। और अब पाकिस्तान की भी बढ़नी शुरू हुई है अब कुछ अरसे से, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमारे जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, बजाय इसके कि वो ख़ुद अंग्रेज़ी में लिखें, वो भी लिखें, लेकिन वो हमारी ज़बानों से तर्जुमा करें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए कि तर्जुमा करें हम। काशिफ़ साहब, आपकी शनाख्त आप क्या समझते हैं, आपकी कि शायर की सतह ज़्यादा है या नसर नवीस की? क्योंकि आपने नसर पे भी लिखा है, शायरी भी किया है, तो आप ज़्यादा किसको मतलब कि समझ के ये दोनों चीज़ें किस तरह मिला के चला रहे हैं? शायर तो सिर्फ शायर होता है, या नावल नवीस तो सिर्फ नावल नवीस होता है? कम होते हैं कि शायर। हमारे जो शायर रहे हैं, उर्दू में जो शायरी की रिवायत रही है, तो हमारा जो शायर है वो सिर्फ शायर नहीं होता, बल्कि उसको अपने ज़माने के जितने भी मामलात होते हैं उनसे वो सरोकार रखता है।
جتنے بھی ہمارے بڑے شاعر ہیں، میر ہے، غالب ہے، اقبال ہے، مومن ہے، تو اپنے زمانے کے بارے میں آگاہ بھی تھے اور اس پر اپنی ایک رائے بھی رکھتے تھے اور اس رائے کا اظہار بھی کرتے تھے، چاہے شاعری کے ذریعے کریں یا خطوط کے ذریعے کریں یا کسی اور ذریعے سے کریں۔ تو میری پہلی جو پہچان ہے وہ تو شاعر ہی کی ہے۔ تو ناول میں نے ایک لکھا، وہ کافی مشہور ہو گیا، اس کو انعام بھی ملے۔ مزید بھی میرا ارادہ ہے فکشن لکھنے کا، اور تراجم میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو ہم دنیا بھر میں جو سوچا جا رہا ہے اس سے آگاہ ہو سکیں، جیسے چومسکی کی تحریریں ہیں، ان کا ترجمہ کیا، یا اور تحریروں کا ترجمہ کیا، محمد حنیف کے ناول کا ترجمہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکشن کا بھی میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ہمارے ہاں فکشن کی روایت مضبوط ہو سکے، جو کہ ابھی تک بہت کمزور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسری زبانوں میں جو تجربہ ہے، تخلیق کا تجربہ، زندگی کا تجربہ، اور اس کو انہوں نے تحریر میں کیسے اس کو لے کر آئے ہیں، وہ اردو والوں کے سامنے اس کے نمونے سامنے آ سکیں، تو اس لیے وہ ترجمے کے میرا مقصد یہ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے یہ بات ہے کہ ہمارے شوکت صدیقی تھے، اس کا جانگوز تھا، یا خدا کی بستی، یا دوسرے ہمارے ناول نگار تھے کافی، آقا دریا جو اس نے قرۃ العین کا تھا، یا کرشن چندر تھا، اپنا سائل لدھیانی تھا، تو زیادہ تر ان کی شاعری یا بکس جو وہ پولیٹیکل یا کہ ترقی پسند کی طرف سے تھے۔ تو آپ جس طرح نوم چومسکی کہتے ہو، تو میں یہ مطلب کہ لگ رہا ہے کہ آپ کا سیاست کے ساتھ یا سماج کی تبدیلی میں بھی کوئی دلچسپی ہے۔ ہاں وہ ہے بالکل، اس کے بارے میں ایک میری رائے ہے جس کا اظہار ناول میں بھی ہوتا ہے، شاعری میں بھی ہوتا ہے، اور ترجمے جو میں کرتا ہوں ان میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، آپ ہمارے یہاں ہے نا کہ بھئی یہ ترقی پسند ہے، یہ لبرل ہے، تو آپ کیا خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ خود کو؟ میں خود کو پہلے مطلب یہ جو فلسطین کا قضیہ شروع ہوا اس سے پہلے تو میں خود کو لبرل ہی سمجھتا تھا۔ وجہ یہ کہ میں سوشلسٹ نہیں تھا، کمیونسٹ نہیں تھا، جو کہ ایک خاص قسم کے نظام کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ فلسطین کے مسئلہ سامنے آنے کے بعد یہ دیکھا کہ جن کو لبرل کہا جاتا ہے تو ان کی رائے جو ہے وہ کافی سامراج پرستانہ تھی، کہ سامراج کی پرستش میں وہ حد سے زیادہ آگے نکل گئے تھے۔ تو ان سے میری کافی ان سے مکالمے بھی ہوئے، کافی ان سے اختلافات بھی ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پوری دنیا میں جو لبرل ہیں عناصر، خاص طور پر امریکہ میں تو جو کنزرویٹو لوگ ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کے ہوتے ہیں، وہ جو سامراجی پالیسیاں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے جو مخالف ہیں ان کو لبرل کہا جاتا ہے، جیسے ٹرمپ بھی اوباما کو لبرل کہتا ہے، یا اور باقی جو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو لیفٹ لیننگ عناصر ہیں ان کو لبرل کہتا ہے، اور پوری دنیا میں بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سامراج پرست لوگ خود کو لبرل کہلاتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو لبرل خود کو نہیں کہلانا چاہیے، یہ تو بلکہ جیسے کرسچن زائنسٹ ہوتے ہیں تو اس طرح یہ مسلم زائنسٹ ان کو کہا جانا چاہیے۔ ابھی ایران پر جو حملہ ہوا وہ بھی ایک سامراج جو ہے وہ وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ایران پہ حملہ کیا ہے اس نے۔ اس سے پہلے وینیزویلا کے صدر کو اغوا کر لیا۔ روز ٹرمپ جو ہے وہ فخریہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب وینیزویلا کا تیل اب امریکہ کے ذریعے فروخت ہو رہا ہے، اور جو وہاں کے صدر کو اغوا کرنے کے بعد جو باقی وہاں کی انتظامیہ ہے وہ امریکہ کے قابو میں ہے۔ اور اسی طرح پوری جو دنیا ہے اس کے جو سمندری رستے ہیں یا ہوائی رستے ہیں، سب پر یہ سامراج کا قبضہ ہے، امریکہ کے سامراج کا۔ تو پوری دنیا میں جو لبرل لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں لبرل ہیں، وہ تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ اس کی مزاحمت اور مذمت نہیں کر رہے تو ان کو میں مسلم زائنسٹ کہوں گا، تو ان سے پھر میں نے فاصلہ اختیار کیا ہے۔ تو ابھی میں خود کو مثلاً پروگریسو لبرل کہوں گا۔ اچھا، آپ کا ایک بڑا مقام ہوتا کہ لنڈے کے لبرل، یہ کیا تھا؟ وہ بڑا مشہور ہوا۔ ہاں، یہ لنڈے کے لبرل میرا خیال ہے وہی ہیں جس کی بلکہ میں مسلم زائنسٹ کی اصطلاح استعمال کی، جو مجھے مناسب لگی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سامراج کی اترن ہے وہ پہن لیتے ہیں۔ تو لنڈا وہی ہے جو اترن پہن لیتا ہے، کسی کی اترن پہن لیتا ہے۔ تو جو وہاں سے جو بھی اور جو سامراجی خیال آئے اور سامراج جو بھی پالیسیاں اختیار کرے، امریکہ جو بھی کچھ کرے اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اترن پوشوں کو اور کیا کہا جائے لنڈے کے لبرل کے علاوہ؟ ویسے تو انہیں لبرل کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب، آپ نے انگریزی ادب کو پڑھا ہے، اردو ادب میں آپ لکھ رہے ہیں،
تو آپ نے سندھی ادب یا جو ہمارا پنجابی ادب ہے اس کو کتنا ٹچ کیا ہے، یا کیا سمجھتے ہیں کہ سندھی ادب میں جو ہے اسکوپ کتنا ہے، یا کون سے رائٹروں کے ساتھ آپ کا اٹھنا پٹنا ہوا ہے، یا تھوڑا لکھا پڑا ہے سندھی ادب؟ پاکستان میں جو ہے ادب کی روایت ہی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ قومی زبانوں کی ادب کی روایت اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سندھ میں جو قومی زبان ہے سندھی، اس سے بڑا خاص شغف ہے، اور یہاں کے جو دانشور ہیں جو کہ پروگریسو بھی تھے اور جو نیشنلسٹ بھی تھے، ان کا بڑا فوکس رہا ہے اپنی زبان اپنے ادب کی ترویج سے متعلق۔ تو پورے پاکستان میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو سندھ کے دوست ہیں ان کو بڑی دلچسپی ہے اپنی زبان سے بھی، اپنے ادب سے بھی، اپنے کلچر سے بھی، اور انہوں نے ایک جو ملک کا ایک جو ایک یکساں کلچر بنانے کی جو کوشش کی گئی، جو کہ ایک مصنوعی کوشش تھی کہ سب کو ایک جو نئی ریاست بنی تھی پاکستان، تو اس کا کوئی اسلامی کلچر بنایا جائے۔ حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو قومی زبانوں کا ادب ہے اور قومی جو کلچر ہیں مختلف صوبوں کے، ان کو ملا کے بھی ایک گلدستہ بن سکتا ہے، اور میرا تو پاکستان کا تصور یہی ہے کہ یہاں جو جتنی اکائیاں ہیں، لسانی اکائیاں ہیں یا ثقافتی اکائیاں ہیں، ان کو اپنے طور پر بھی بھرپور طریقے سے سامنے آنے کا موقع ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کا بھی حصہ ہیں، پاکستان کے وفاق کا بھی حصہ ہیں، تو یہ سارے مل کے ایک گلدستہ بنتے ہیں۔ تو سندھ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی زبان سے ان کو بہت پیار ہے، اور میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں اگر اردو کے علاوہ اور انگریزی کے بھی علاوہ اگر کوئی زبان ہے جس کا ادب بہت نمایاں ہے اور بہت پیش رفت کر چکا ہے، تو وہ سندھی زبان اور اس کا کلچر ہے۔ تو میرے جو سندھی دوست ہیں، حالانکہ ان کی میں تحریریں پڑھتا رہتا ہوں، حالانکہ میں نے سندھی جو ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھی، میں فیڈرل بورڈ میں پڑھتا تھا، میں نے اسکول میں سندھی میرے نہیں تھی، جو کراچی کے اسکولوں میں، جو صوبائی اسکولوں میں ہوتی ہیں، جو سندھ ٹیکسٹ سندھ بورڈ میں کے امتحان میں سندھی ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے شوق سے سیکھی۔ میں پی ٹی وی دیکھتا تھا، اس پہ سندھی پروگرام آتے تھے، سندھی اخبارات پڑھتا تھا جب میں صحافت میں شروع میں تھا، تو اس طرح میں سندھی سمجھ میں بھی آنے تو زیادہ آسانی سے آنے لگی، لیکن پڑھ بھی لیتا ہوں، اور کچھ میں نے ناول پڑھے بھی ہیں۔ اچھا، آپ کی شناخت صحافت بھی ہے اور پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، ایک ٹی وی میں کام بھی کر رہے ہیں، تو صحافت کا، ادب کا، سیاست کا کوئی آپس میں سنگم ہے؟ نہیں، وہ ہے، کیونکہ جو ادیب ہوتا ہے وہ زیادہ اس کو جانکاری ہوتی ہے، اور اگر اور اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے تو ذرا بصیرت اس میں ہوتی ہے، اور صحافی کے پاس ہوتی ہے انفارمیشن۔ تو صحافی کو ادب ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ انفارمیشن کے ساتھ بصیرت ایڈ اپ ہو سکے، اور ادیب کو جو ملکی حالات ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، وہ اور کچھ نہیں پڑھتا تو کم از کم روز کا اخبار اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کو انفارمیشن جو ہے نا اس کی کمی اس کے اندر نہ ہو۔ اچھا، آپ ادب کے حوالے سے، پاکستان کے ادب کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ادب جو ہے، اچھا مثلاً میں آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جو فلسطین کی آپ نے بات کی یا جو ایران کی بات کی، تو ان کے بارے میں کوئی لٹریچر آیا ہے انگلش میں، یا خود ایرانیوں کی طرف سے یا فلسطینیوں کی طرف سے کوئی مزاحمتی؟ نہیں، بہت ہے۔ فلسطین تو ترجمے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ فلسطین تو 1947 سے پوری دنیا کا فلیش پوائنٹ ہے، تو وہاں کے بارے میں تو اس کی صورتحال کے بارے میں تو بہت ادب ملتا ہے۔ ادب سے زیادہ ادب جو ہے وہ انفرادی ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہاں کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے۔ نوم چومسکی نے لکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے۔ خود اسرائیل کے اندر جو یہودی دانشور تھے ان کی ایک تحریک چلی تھی 1980 کی دہائی میں، ان کو نیو ہسٹورینز کہتے ہیں، اس میں ایلان پاپے ہے، دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے کچھ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن جو باہر آئی اسرائیل کی اپنی، اس کی بنیاد پر اسرائیل کی ہسٹری دوبارہ لکھی، تو انہوں نے بتایا کہ اسرائیل اصل میں ایک نسل پرست رجیم ہے، اپارتھائڈ رجیم ہے، اور وہ کیسے جو ہے اس نے ایک علاقے پہ قبضہ کیا اور پھر وہاں کے لوگوں کو نکال دیا اور ان کے زمین پر، ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا، اور جو جنوبی افریقہ کی جیسے اپارتھائڈ اور نسل پرست رجیم تھی، اس میں 85% سیاہ فام رہتے تھے، 15% سفید فام،
لیکن ان 15% سفید فاموں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ان 85% کو اس زمین سے نکال دیں گے اور اس کی جگہ خود قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو جن لوگوں نے اسرائیل پر تحقیق کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنوبی افریقہ سے بھی بدتر نسل پرست رجیم ہے، کیونکہ اسے علاقہ چاہیے، وہاں کے مقامی لوگ نہیں چاہیے. ہاں جی، تو ایک اسرائیل کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے، جو ادھر کے تقریباً لوگوں نے تو کافی مزاحمت کی، ابھی بھی وہ مزاحمت کر رہے ہیں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک لوگوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادب کا جو ہے صرف ادب برائے ادب ہونا چاہیے، ادب کا سیاست کے ساتھ، ادب کا سماج کی تبدیلی کے ساتھ اس میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. جبکہ آپ ماؤ زیدونگ کو، لینن کو، یا میں نے آپ کو پلیجر صاحب کی کتاب بھی دی تھی، تو لوگ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، سماج کو تبدیلی کے لیے، لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک مزاحمت ادب ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب کو مزاحمت کرنی چاہیے؟ مزاحمت تو کرنی چاہیے، لیکن وہ ادب کی کاسٹ پہ نہیں کرنی چاہیے، کہ جیسے کہ ادب کو پروپیگنڈے کا اگر حصہ بنا لیا جائے تو وہ اس میں ادبیت اس میں متاثر ہوتی ہے. جیسے فیض صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل تھے تو ان کی شاعری جو ہے ان سروکاروں کی زیادتی کی وجہ سے ان کی شاعری اور ان کا ادب متاثر ہوا، کرشن چندر کا یا علی سردار جعفری کا. تو جو شعری تخلیقات ہیں یا فکشن ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے ذریعے ہیں. آپ ایک باشعور شہری کی حیثیت سے بھی مزاحمت کر سکتے ہیں. جیسے فیض صاحب ہیں، وہ مزدور یونینوں میں بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، لیکن ان کی شاعری جو ہے وہ بطور شاعری بہت طاقتور ہے. تو وہ ایک مثال ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ادیب ہے وہ اگر اس کو اپنے معاشرے کا درد نہیں ہے، اس کا معاشرہ اس کا سروکار نہیں ہے، تو پھر وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ اپنے بارے میں ہی لکھ رہا ہوگا. اور اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لکھنے سے اس میں ایک مریضانہ قسم کی نرگسیت پیدا ہو جاتی ہے ادیب میں. اگر وہ اپنے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہا، معاشرے کو نہیں دیکھ رہا، اپنے ارد گرد نہیں دیکھ رہا، وہاں کی تبدیلیوں کو نہیں دیکھ رہا. اور ہر معاشرہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جانا جائے، اس سے سروکار رکھا جائے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میرا معاشرہ جو ہے، میرا ملک بہت غریب ہے اور بہت یہاں ظلم زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اگر فرانس کے معاشرے میں میں رہ رہا ہوتا تو وہاں کیا میں نہ لکھتا؟ وہاں کے جو ادیب ہیں ان کو وہاں کے معاشرے میں مسائل نظر آ رہے ہیں، اتنا ترقی یافتہ ملک ہے فرانس یا اور دوسرے ملک ہیں، تب بھی وہ ان کے معاشرے کے بارے میں لکھ رہے ہیں. تو آدمی اگر ریلیونٹ رہنا چاہتا ہے، ادیب اگر ریلیونٹ رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنے زمانے سے سروکار تو رکھنا پڑے گا. کافی زبردست بات کی کہ ادب جو ہے یا جو ادیب ہیں، جو شاعر ہیں، اس کو اپنے سماج کی، لوگوں کے مسائل کے بارے میں، اس کی تبدیلی کے بارے میں ادراک ہونا چاہیے اور اس پہ بھی لکھنا چاہیے. اور تو آج بڑی ایک خوش آئندہ بات ہوئی. مزید بات چیت ہم دوبارہ جاری رکھیں گے. کاشف صاحب آپ کی بہت مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ ادا.